नमाज की कितनी रकातें हैं? जवाब 2 रकातें हैं, चाहे शुरू नमाज से शरीक हो, चाहे एक रकात आखिर कायदे में शरीक हो, 2 रकातें ही पूरी कर ले। पेज पलटाना। जी नहीं है अभी। पलट दिया सबसे, अभी तक नहीं आया। नहीं नहीं है, नहीं है। हाँ बया, नमाज ईदैन का बयान। सवाल, ईद के दिन क्या क्या काम सुन्नत या मुस्तहब है? जवाब, गुस्ल और मिसवाक करना, अपने लिबास में से अच्छा लिबास पहनना, खुशबू लगाना, और ईद उल फित्र में जाने से पहले खजूरें या कोई मीठी चीज खाना, और सदका फित्र अदा करके जाना। ईद उल अजहा में नमाज के बाद आकर अपनी कुर्बानी का गोश्त खाना, ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ना, पैदल जाना, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से वापस आना, ईद की नमाज से पहले घर में या ईदगाह में नफिल नमाज ना पढ़ना, और ईद की नमाज के बाद ईदगाह में नफिल ना पढ़ना। ईद उल फितर को जाते हुए रास्ते में तकबीर कहना कैसा है? सवाल। जवाब, ईद उल फितर में अगर आहिस्ता आहिस्ता तकबीर कहता हुआ जाए तो मुजायका नहीं, और ईद उल अज़हा में जोर से तकबीर कहते हुए जाना मुस्तहब है। ये मसलन ईद की नमाज अब क्या किसी की अगर फजर छुड़ गई या आया जी बाद में बंदा हो तो फजर कजा पढ़ लिया तो कैसा है ईद से पहले? हाँ, पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, बस ये कि मकरूह वक्त ना हो। अच्छा। सवाल, ईद की नमाज वाजिब है या सुन्नत है? जवाब, दोनों ईदों की नमाज वाजिब है, और जिन लोगों पर फर्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है। और जो शर्तें जुमे की नमाज की है वही ईद की नमाज की है, मगर ईदें की नमाज का वक्त जवाल से पहले खत्म हो जाता है, और ईद का खुतबा ना हो तो फर्ज है, और ना नमाज से पहले है बल्कि नमाज के बाद खुतबा पढ़ना सुन्नत है। सवाल, जी ईदेन की नमाजों की कितनी रकातें हैं और किस तरकीब से पढ़ी जाती है? जी जवाब, दोनों ईदों की नमाज 2 रकात है, उन दोनों नमाजों के लिए अजान और तकबीर नहीं। पहले नियत इस तरह करें कि मैं ईद उल फितर या ईद उल अजहा की वाजिब नमाज माँ 6 तकबीरों के इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ, फिर तकबीर तकरीमा कह कर हाथ बांध लें और सना पढ़ें, फिर दोनों हाथ कानों तक उठाते हुए अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथ छोड़ दें, फिर दूसरी बार हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहें और हाथ छोड़ दें, फिर तीसरी बार हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहें और हाथ बांध लें। फिर इमाम ताउज़ तस्मिया सूरह फातिहा और उस सूरत पढ़कर रुकू करें। दूसरी रकात के लिए जब खड़े हों तो इमाम पहले क़िरात करें, क़िरात से फारिग होकर कानों तक हाथ उठाकर तकबीर कहें और हाथ छोड़ दें, फिर कानों तक हाथ उठाकर दूसरी तकबीर कहें और हाथ छोड़ दें, फिर कानों तक हाथ उठाकर तीसरी तकबीर कहें और हाथ छोड़ दें, फिर बगैर हाथ उठाए चौथी तकबीर कहकर रुकू में जाएं और कायदे के मुवाफिक नमाज पूरी करें। फिर इमाम खड़े होकर खुतबा पढ़े और तमाम लोग खामोश बैठकर सुने। ईदैन में भी जुमे की तरह 2 खुतबे हैं और दोनों के दरमियान बैठना मसनून है। सवाल, तकबीरात तशरीक से क्या मुराद है? जवाब, अय्याम तशरीक में फ़र्ज नमाजों के बाद तकबीर कही जाती है, उन्हें तकबीरात तशरीक कहते हैं। सवाल, अय्याम तशरीक कौन कौन से हैं? अय्याम तशरीक 3 दिन का नाम है। माह जिलहज्जा की 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीखों को अय्याम तशरीक कहते हैं। सवाल, तकबीरात तशरीक कब से कब तक वाजिब है? यौम अरफा, यौम नहर और 3 दिन अय्याम तशरीक के कुल 5 दिन कही जाती है। यौम अरफा जिलहज्जा की 9 तारीख को और यौम नहर 10वीं तारीख को कहते हैं। 9वीं तारीख को नमाज फजर के बाद से तकबीर शुरू होती है।
اور پھر ہر فرض نماز کے بعد 13ویں تاریخ کے عصر تک تکبیر کہنا واجب ہے۔ فرض کا سلام پھیرتے ہی آواز سے تکبیر کہنا چاہیے، البتہ عورتیں آواز سے نہ کہیں، اگر امام بھول جائیں جب بھی مقتدی ضرور کہیں۔ سوال: تکبیر تشریق کیا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی واجب ہے؟ جواب: تکبیر تشریق یہ کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وَإِلَى الحمد، اسے ہر فرض کی نماز کے بعد ایک پڑھنا واجب ہے۔ جی چلیے، اس کے بعد آپ پڑھیے طلحہ بھائی۔ طلحہ بھائی ہیں تو پڑھیے، چلیے آپ ہی پڑھیے۔ جی السلام علیکم مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے کی نماز کا بیان۔ سوال: میت کی نماز فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب: میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک دو آدمی بھی پڑھ لیں تو سب کی ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے۔ سوال: جنازے کی نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب: اول، میت کا مسلمان ہونا، دوسرے میت کا پاک ہونا، تیسرے اس کے کفن کا پاک ہونا، چوتھے سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، پانچویں میت کا نماز پڑھنے والے کے سامنے رکھا ہوا ہونا۔ یہ شرطیں تو میت کے متعلق تھیں، اور نماز پڑھنے والے کے لیے سوائے وقت کے باقی تمام وہی شرطیں ہیں جو نماز کی شرائط میں تم پڑھ چکے ہو۔ سوال: نماز جنازہ کی پوری ترکیب کیا ہے؟ جواب: اول، نماز کے لیے سب باندھ کر کھڑے ہوں۔ اگر آدمی زیادہ ہو تو 3 یا 5 یا 7 صفیں بنانا بہتر ہے۔ جب صفیں درست ہو جائیں تو نماز جنازہ کی نیت اس طرح کرو کہ میں خدا کے واسطے اس جنازے کی نماز اس میت کی دعائے مغفرت کے لیے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے تکبیر کہیں، اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں، اور امام اور مقتدی سب آہستہ آہستہ ثنا پڑھے۔ ثنا میں تعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک کا بھی اضافہ کر لیں، وجل ثناؤک کا بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ پھر امام روزے اور مقتدی آہستہ سے بغیر ہاتھ اٹھائے دوسری تکبیر کہیں، اور دونوں درود جو نماز کے قاعدہ آخرہ میں پڑھے جاتے ہیں، امام اور مقتدی سب آہستہ آہستہ پڑھیں۔ پھر دوسری تکبیر کی طرح تیسری تکبیر کہیں، اور اگر جنازہ بالغ مرد یا عورت کا ہو تو امام اور مقتدی آہستہ آہستہ یہ عربی دعا پڑھیں: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور ترجمہ بھی پڑھنا ہے کیا مولانا؟ اے اللہ، ہمارے زندوں اور مردوں اور حاضروں اور غائبوں اور چھوٹوں اور بڑوں اور مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے خدا، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھیے، اور جسے وفات دیجیے اسے ایمان پر وفات دیجیے۔ اور اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہو تو یہ دعا پڑھی: اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے اللہ، اس بچے کو ہماری نجات کے لیے آگے جانے والا بنا، اور اس کی جدائی کو مصیبت کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ بنا، اور اس کو ہماری شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا گیا بنا۔ اور اگر جنازہ نابالغہ لڑکی کا ہو تو اس پر بھی یہی دعا پڑھیں، لیکن تین جگہ اتنا فرق کر لیں کہ تینوں جگہ بجائے وجعلہ کے وجعلہا اور بجائے شافعا و مشفعہ کے شافعتا و مشفعہ پڑھیں۔ یہ صرف لفظوں کا فرق ہے، معنی وہی رہیں گے۔ اس کے بعد امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے چوتھی تکبیر کہیں، اور پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیریں۔
سوال، نماز جنازہ سے فارغ ہو کر کیا کریں؟ جواب، نماز سے فارغ ہوتے ہی جنازے کو اٹھا کر لے چلتے وقت اگر کلمہ شریف وغیرہ پڑھیں تو دل میں پڑھیں، آواز سے پڑھنا مکروہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میت کی پہلی منزل یعنی قبر اور حساب کتاب اور دنیا کی بے اعتباری کا دھیان کریں اور دل پہ میت کے لیے مغفرت اور آسانی کی دعا کرتے رہیں، پھر قبرستان میں پہنچ کر میت کو دفن کریں۔ اسلامی فرائض میں سے روزے کا بیان۔ سوال، روزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی صوم اور سیام اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ سوال، روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فرض معین۔ نمبر 2، فرض معین۔ نمبر 2، فرض غیر معین۔ نمبر 2، فرض غیر معین۔ جی نمبر 3، واجب معین۔ نمبر 4، واجب غیر معین۔ نمبر 5، سنت۔ نمبر 6، نفل۔ نمبر 7، مکروہ۔ نمبر 8، حرام۔ سوال، فرض معین کون سے روزے ہیں؟ سوال، سال بھر میں ایک مہینہ یعنی رمضان شریف کے روزے فرض معین ہیں۔ سوال، فرض غیر معین کون سے روزے ہیں؟ جواب، اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر رمضان شریف کے روزے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کے روزے فرض غیر معین ہیں۔ سوال، واجب معین کون سے روزے ہیں؟ جواب، کے بعد آپ پڑھیے فضل معین۔ پڑھیے فرض غیر معین کون سے روزے، یہاں سے پڑھیے۔ میں پڑھوں فرض سر؟ غیر معین کون سے روزے ہیں، یہاں سے پڑھنا ہے۔ مجھے پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے عامر بھائی۔ اوکے۔ سوال، فرض غیر معین کون سے روزے ہیں؟ جواب، اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر رمضان شریف کے روزے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کے روزے فرض غیر معین ہیں۔ سوال، واجب معین کون سے روزے ہیں؟ جواب، نظر معین یعنی کسی خاص دن یا خاص تاریخوں کے روزے رکھنے کی منت ماننے سے اس دن یا ان تاریخوں کے روزے واجب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو خدا کے واسطے رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ سوال، واجب غیر معین کون سے روزے ہیں؟ جواب، کفاروں کے روزے اور نظر غیر معین کے روزے واجب غیر معین ہیں۔ مثلا کسی نے منت مانی کہ اگر میں اول نمبر پاس ہوا تو خدا کے واسطے 3 روزے رکھوں گا۔ سوال، کون سے روزے سنت ہیں؟ جواب، روزوں میں سنت موقدہ کوئی روزہ نہیں، لیکن جن دونوں کے روزے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے یا ان کی ترغیب دینی ثابت ہے انہیں سنت کہتے ہیں۔ جیسے عاشورے کے 2 روزے یعنی محرم کے 9 اور 10 تاریخ کے روزے۔ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کا نام ہے، اور عرفہ یعنی حضرت اسکرین شیئر کر دیں۔ اور عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ، اور ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخوں کے روزے۔ سوال، مستحب کون سے روزے ہیں؟ جواب، فرض اور واجب اور سنت روزوں کے بعد تمام روزے مستحب ہیں، لیکن بعض روزے ایسے ہیں کہ ان میں ثواب زیادہ ہے، جیسے شوال میں 6 روزے، ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، جمعے کے دن کا روزہ، پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ۔ سوال، مکروہ کون سے روزے ہیں؟ جواب، صرف سنیچر کے دن کا روزہ، صرف عاشورے یعنی 10ویں تاریخ کا روزہ، نوروز کے دن کا روزہ، عورت کو بغیر اجازت خاوند کے نفلی روزے رکھنا۔ سوال، کون سے روزے حرام ہیں؟ جواب، سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 روزے اور ایام تشریق کے 3 روزے۔ ایام تشریق ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخوں کا نام ہے۔ اور پڑھنا ہے حضرت آگے؟
یہ سنیچر کا روزہ کیا ہے وہ؟ جی صرف سنیچر کے دن کا روزہ یہ مکروہ. سنیچر کے دن یعنی مخصوص کر کے سنیچر کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے یہ مکروہ ہے. یعنی سیٹرڈے کو روزہ چونکہ وہ عبادت کا دن ہوتا ہے خاص عیسائیوں کے. آگے پڑھو حضرت. اس سے آگے آپ پڑھیے شیخ عمران بھائی. مولانا جی یہ جو نفل روزہ ہوتا ہے جیسے مطلب ہم ایسی ہم خود سے نیت کر لیتے ہیں کبھی کبھی کہ انشاءاللہ میں کل روزہ رہ لوں گا. اب جیسے میں جو ہے میری بات اگر میں بتاتا چلوں تو میں ہر جمعرات کو ایک روزہ رہتا ہوں، ہر جمعرات کو. جی تو ایک بار ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتہ ایسا ہو گیا کہ میں نیت رات میں کر چکا تھا میں، مگر افسوس یہ کہ سحری میں نہیں اٹھ پایا تھا. جی سحری میں نہیں اٹھ نہیں پایا تھا، ڈائریکٹ فجر کو ہی اٹھا تھا میں. تو کیا مطلب اگر نفل روزہ بغیر سحری کے ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے نا. مجھے مجھے اتنا علم ہے کہ نہیں ہوتا، سنا ہوں میں ثواب ہو مکمل جاتا ہے، نہیں. نیت کر لی تو ہو جائے گا، نیت کرنی پڑے گی. جی بہتر ہے کہ سحری کر کے رہنا نہیں. جی سوال: رمضان شریف کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت سی فضیلتیں حدیث شریف میں آئی ہیں. مثلا حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ اور ایام بیض یعنی ہر مہینے کی وہاں سے 13ویں نیچے سے پڑھنا ہے، رمضان شریف کے روزوں کا بیان نیچے سے پڑھنا ہے. ہاں حضرت پڑھا یہاں تک لیکن صفحہ نہیں پڑھ رہا. صفحہ پلٹ دیا، آپ کو شو نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ جی ہاں. شخص خاص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. تیسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہے. سوال: رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب: ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے. ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق ہے. اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بلوغ سے پہلے ہی روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے. حدیث شریف میں آیا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیے. اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہو اتنے روزے اس سے رکھوانے چاہیے. سوال: وہ کون سے عذر ہے جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ جواب: نمبر 1، سفر یعنی مسافر کو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے. نمبر 2، مرض یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو. جی نمبر جی 3، بہت بوڑھا ہونا. بہت بڈھا ہونا، حاملہ ہونا. بوڑھا ہونا جی بڈھا ہونے کا مطلب بوڑھا ہونا. بوڑھا ہونا. نمبر 4، حاملہ ہونا جبکہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا گمان غالب ہو. نمبر 5، دودھ پلانا جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو.
نمبر 6 روزے سے اس قدر بھوک پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے۔ نمبر 7 اور حیض و نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ چلیں صحیح ہے، یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے جی اس کو پڑھیے، یہیں سے کرنا تھا نا، ضعف الاماکن الخالیاتی سے۔ جی جی چلیے پڑھیے عمر بھائی۔ البیت جدید، النجوم جمیلۃ، الباب مفتوح، القلم مکسور، البیوت جدیدۃ، الابواب مفتوحۃ، السیارات جدیدۃ، المندیل وسخ، الفنادق کبیرۃ، جی الطلاب جدد، القمصان وسخۃ۔ بہت اچھا ماشاءاللہ جی۔ چلیے اس کے بعد عاشق بھائی نیچے جو الفاظ لکھے ہوئے ان کے جمع بتائیے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب، بابن کا جمع ابواب، بیتن کا جمع بیوتن، نجم کا جمع النجوم، قلم کا جمع اقلام، حمار کا جمع حمر، سریر کا جمع سیارات، نحر کا جمع انحار، سیارۃ کا جمع سیارات۔ چلیے صحیح ہے جی۔ اس کے آگے اگلا جو الفاظ ہیں عامر بھائی آپ بتائیے اس کی جمع۔ کلبن کا اکلابن، جی کلبن کی جمع اکلابن نہیں کلابن۔ کلابن، کلبن کلابن، طائرتن طائراتن، درسن دروسن، بحرن بحارن، کتابن کتبن، جی قمیصن قمصان، درسن کی جمع کیا بولا آپ نے؟ تروسن، جی اس کے بعد بحرن کی جمع بحارن بحارن۔ بحارن، کتابن کتبن، جی جی قمیصن قمصان قمصان، دراجت دراجات دراجتن اس کی جمع دراجات، حقل حقال، حقول، حقل کی جمع حقول۔ حقول، جبل جبال۔ جی ٹھیک ہے، اس کو زبانی یاد کرنا ہے جی۔ طلحہ بھائی نیچے جو الفاظ لکھے ہیں ان کے معنی بتائیے۔ الکلمات الجدیدہ کے معنی بتائیے۔ مولانا کل کلاس میں حاضر نہیں تھا۔ اچھا جی جی میسج ڈالا تھا گروپ میں کل۔
چلیے آپ بتائیے شیخ عمران بھائی. جی شیخ عمران بھائی، یہ جو نیو ورڈس ہیں ان کے معنی بتائیے. چلیے اطلاع کیا نام ہے، عاشق بھائی آپ ہی بتائیے. کمپنی حضرت، جی عاشق بھائی، نئے کمپنی. الفاظ کے معنی بتانا. الشریکہ تو کمپنی، جی اس کا جمع شریکات. جی جی. رخیص مانے جی بتائیے رخیصن کا معنی کیا ہے. رخیص کے معنی سستا، کم قیمت. ہاں ٹھیک ہے. قمیص کا جمع قمصان، یہ کپڑا قمیص. جی جی. جی اس کے بعد مدیر الشریکتی. مدیر جی الشریکتی، شرکہ نہیں شریکتی. جی جی. مدیر الشریکتی، مدیر کا کمپنی. مدیر کا کمپنی. یہ ڈائریکٹر کی کمپنی. تو مدیر الشریکتی ڈائریکٹر کی کمپنی کا ڈائریکٹر. کمپنی کا ڈائریکٹر، ایسے بولیے نا. کمپنی کا ڈائریکٹر، کمپنی کا ڈائریکٹر. کمپنی ڈائریکٹر. جی چلیے صحیح ہے. دیکھیے ہمارے 17 سبق کل مکمل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ 17 سبق پڑھ چکے ہیں. 17 سبق کا پورا ریویژن آپ کو کرنا ہے. آپ کرتے رہیے اپنے طور پہ، اس لیے کتاب مکمل ہوگی تو پوری کتاب کا امتحان ہوگا آپ سے. اس کا آسان سا یہ ہے کہ بھائی ہر سبق آپ کو موجود ہے، یوٹیوب جو چینل ہے اس پر ڈال دیا گیا، اپلوڈ کر دیا گیا ہے، تو آپ ایزیلی تیاری کر سکتے ہیں ہر سبق. تو آپ جو ہے جب بھی ٹائم ملے ساری اوقات میں اس کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ آسانی سے کر سکیں. چلیے اب ہم آتے ہیں درس الثامن عشرہ کی طرف، یعنی 18ویں سبق کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر درس میں آپ کو کچھ نہ کچھ نئی چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے آپ کو سوال پوچھا جا رہا ہے کم اخن لکا. کم، کم ایک لفظ ہے یہاں پر. کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا. کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا. ٹھیک ہے، جی اور اخن، اخن کا مطلب بھائی. تو کم اخن کا کیا مطلب ہوگا؟ کتنے بھائی. لکا، کم اخن لکا، تمہارے کتنے بھائی ہیں. کم کے ذریعے سے ہاؤ مچ یا ہاؤ منی کا سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن عام طور سے ہاؤ منی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہاؤ منی. تو کم اخن کا مطلب ہوا ہاؤ مینی بردرس آر دیئر فور یو. اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کے کتنے بھائی ہیں. کم اخن، کتنے بھائی ہیں، لکا آپ کے، یا محمد ہے محمد. ٹھیک ہے، کم کے بعد جو لفظ آئے گا جب سوال کریں گے تو کم کے بعد جو لفظ آئے گا نا وہ سنگولر آئے گا. کیا آئے گا؟ سنگولر، یعنی واحد آئے گا، مفرد آئے گا، اور اس منصوب آئے گا. منصوب کا مطلب زبر آئے گا. اس پہ کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. اوکے، تو کم اخن لک یا محمد، محمد آپ کے کتنے بھائی ہیں. اس کا آنسر ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سیکنڈ پرسن کا جواب ہمیشہ جو ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن سے اگر کوشچن کیا گیا تو اس کا جواب ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ فرسٹ پرسن سے ہوتا ہے. تو
کم اخن لکا پوچھا گیا تو لکا جواب لکا سوال میں ہے تو جواب میں لی آئے گا. لکا کیا ہے؟ سیکنڈ پرسن کے لیے. تو لی کس کے لیے؟ فرسٹ پرسن کے لیے. یعنی اگر صیغہ یعنی حاضر سے پوچھا گیا واحد حاضر سے تو جواب واحد متکلم سے آئے گا. ٹھیک ہے. جی تو محمد سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات جو سمجھایا جا رہا ہے آپ کو؟ جی باقی لوگ نہیں بول رہے ہیں. جی 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 عامر بھائی، عمران بھائی، آپ لوگ بولیے. جی ذرا سمجھ میں آ رہا. جی لی آنسر کیا ہوا؟ لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے. اس کے بعد المدرس ٹیچر کہہ رہا ہے وکم اختن لکا، اور کتنی بہنیں ہیں. تو وکم اختن لکا، اور تمہیں کتنی بہنیں ہیں. اختن دیکھیے یہاں پر اختن بھی کیا ہے؟ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ مفرد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے یا جمع ہے؟ بتائیے. واحد. واحد ہے اور منصوب ہے، یعنی اس پر زبر آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کم کے بعد آیا ہے. تو وکم اختن لکا، اور تمہیں کتنی بہنیں ہیں. تو اس کا آنسر المدرس سوری محمد. محمد آنسر دے رہا ہے لی اختانی، میری کتنی بہنیں ہیں؟ لی اختانی، میری دو بہنیں ہیں. اختن، اختن کا مطلب بہن. تو لی اختانی، اختان کیا ہوا؟ ڈول ہوا یعنی تثنیہ ہوا. کسی بھی ورڈ کو جو مفرد ہو یعنی واحد ہو، اس کو اگر آپ نے عربی میں تثنیہ بنانا ہے نا تو اس کا سمپل ایک طریقہ ہے کہ اس کے لاسٹ میں الف بڑھا دیجیے اور نون بڑھا دیجیے، اور نون کے نیچے زیر پڑھیے. نون کے نیچے کیا پڑھیے؟ جی زیر پڑھیے. فار ایگزامپل اختن ہے تو اختن کی تثنیہ کیا ہوگی؟ اختانی. افتانی. یس. کوئی بھی مفرد ورڈ ہو اس کو ڈوئل بنانے کا یعنی تثنیہ بنانے کا جو اصل طریقہ ہے، عام طور سے ہر لفظ میں، کہیں کہیں پر ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں کہ وہاں پر تھوڑا سا کچھ الگ کرنا پڑتا ہے. جیسے اخن ایک لفظ ہے، اخن میں اگر ہم ڈوئل بنائیں گے تو اخانی نہیں کہیں گے، اخوانی کہیں گے. یہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو واو بھی لگانا پڑے گا. ورنہ مطلب 90% ایسے ورڈس ہیں کہ آپ اس کا ڈوئل جب بنائیں گے نا تو بس الف اور نون آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو لی اختانی کا کیا مطلب ہوگا؟ میری دو بہنیں ہیں. میری دو بہنیں. اس کے بعد کم اجلتن للدراجتی یا حامد، یہ ایک نیا لفظ ہے. کم اجلتن للدراجتی، دراجتن کا مطلب تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ دراجتن کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک نیا لفظ ہے کم اجلتن، جیم کے اوپر تشدید پڑیں گے. کم اجلتن للدراجتی. جی اصل میں اجلتن کہتے ہیں پہیے کو. کس کو کہتے ہیں؟ پہیا. پہیا سمجھتے کس ہیں کو نا، بول؟ چکا جس کو بولتے ہیں، ٹائر اچھا جس کو اچھا. بولتے ہیں نا، پہیا، اس کو اجلتن کہتے ہیں. تو کم اجلتن للدراجتی کا کیا مطلب ہوا؟ کم اجلتن للدراجتی کا مطلب سائیکل کے تمہارے کتنا سائیکل ٹائر کے کتنے ٹائر ہیں؟ کتنے پیر ہیں، کتنے پہیے ہیں. تمہارے سائیکل کے کتنے پہیے ہیں مغرب یعنی کا مہینہ کتنے. میں کیا تھا نا چھڑوا لے کے آئے تو تھے کم وہ اجلتن کھایا تھا. للدراجتی. اس کے بعد اس کا آنسر کیا کیا میں ہوا؟ کھانا ہے ڈبل چلی مجھے دوا کھایا ہوا. لہا عجلتانی. کیا ہوا؟ لہا عجلتانی. دو ٹائر کیا ہیں. ترجمہ ہوا؟ اس کے دو پہیے ہیں، اس کے دو دو ٹائر. پہیے ہیں. جی. اس کے بعد کم عیدن فی السنۃ، عید کا مطلب عید ہوتا ہے، اور فی السنہ، السنہ کا مطلب آپ لوگوں نے پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے السنہ کا مطلب؟ السنہ کا مطلب مہینہ کیا ہی پڑھا ہے آپ نے؟ مہینہ. سوری مہینہ نہیں، شہر، سال. سال. السنہ کا مطلب ہوتا ہے سال، ایئر. تو کم عیدن فی السنۃ یا زکریا، سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں زکریا؟ سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ کتنی عیدیں ہوتی ہیں زکریا؟
تو اس کا کیا آنسر آیا؟ فی السنتی عیدانی، فی السنت عیدانی، سال میں دو عیدیں دو ہوتی عیدیں۔ ہیں۔ کیا کیا؟ ہما عید الفطری و عید الاضحیٰ۔ دیکھیے یہاں پر عیدانی مفرد ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ تسنیہ، تثنیہ ہے، ویری گڈ۔ تو یہ جب تثنیہ ہوا تو اس کے بعد ہم پروناؤن کا یوز کر رہے ہیں۔ دیکھیے تو پروناؤن کا یوز کر رہے ہیں، پروناؤن کو ہم نے کیسا لایا؟ واحد یا تثنیہ یا جمع؟ یعنی ضمیر جو ہے آگے وہ کون سی ضمیر ہے؟ تثنیہ کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماقبل میں جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے؟ ڈوئل ہے، وہ تثنیہ ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ہما عید الفطری و عید الاضحیٰ، وہ عید کیا ہے؟ وہ دو عید کیا کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے بعد المدرس یا ابراہیم، المدرس یا ابراہیم، ابو کا تاجر کبیر، ابو کا تاجر کبیر، تمہارے والد کیا ہے؟ بڑے تاجر، بزنس مین ہیں۔ تاجر کا مطلب تاجر، کبیر کا مطلب بڑا، تو تمہارے والد بڑے بزنس مین ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، اس کے بعد کم متجرن عندہ، کم متجرن، متجر جو ہے نا اصل میں تجارت کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ دکان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ اسٹور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اسٹور کے معنی میں۔ اردو میں اس کو دکان یا شاپ آپ کہہ سکتے ہیں، اردو میں دکان۔ تو کم متجرن عندہ، ان کی کتنی دکانیں ہیں؟ کم متجرن عندہ، عندہ کا مطلب ان کے پاس، اور کم متجرن کتنی دکانیں ان کے پاس ہے۔ تو کم متجرن عندہ کتنی دکانیں ان کے پاس ہے۔ ابراہیم عندہ متجرانی کبیرانی، ان کے پاس دو دکانیں ہیں۔ دو دکانیں ہیں، دو بڑی دکانیں ہیں، کبیرانی بھی ہیں، ان کے پاس دو بڑی دکانیں ہیں۔ المدرس کم نافذتن فی غرفتک یا اسماعیل، نافذتن کا مطلب کھڑکی ہوتی ہے، تو کم نافذتن کا کیا مطلب ہوگا؟ کتنی، اس کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ فی غرفتی کا، فی غرفتی کا تمہارے کمرے میں، تمہارے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ ٹھیک ہے، تمہارے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ اس کا آنسر اسماعیل، فی ہا نافذتان، اس میں دو اس میں دو کھڑکیاں۔ کھڑکیاں ہیں، اس میں دو کھڑکیاں ہیں۔ اس کے بعد المدرس لمن ہاذان الدفتران، کیا ہوا؟ لمن ہاذان الدفتران، الدفتران کا مطلب، دفترون کا مطلب ہوتا ہے نوٹ بک، دستاویز، کاپی۔ تو لمن ہاذان الدفتران کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ دو نوٹ بک کس کے ہیں؟ یہ دو نوٹ بک کس کی ہے؟ لمن ہاذان الدفتران، یہ دو نوٹ بک کس کی ہے؟ یہ دونوں نوٹ بک کس کی ہے؟ علی ہما لی، ہما لی کا مطلب وہ دو میرے ہیں۔ یہ دونوں میری ہے، یہ دونوں میری ہے، ویری گڈ۔ اس کے بعد لمن ہاتان المسترتانی، لمن ہاتان المسترتانی، جی مستر، دیکھیے میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ کوئی بھی سنگولر ورڈ ہو عربی میں، اس کو اگر آپ تثنیہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا آسان سا طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان الف سا نون، طریقہ، ہاں الف نون آپ بڑھا دیجئے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے مسترتن ہے، ہاتانی ایک نیا لفظ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ہاتانی، ٹھیک ہے۔ اب ہاتانی کیا بلا ہے؟ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ لفظ آیا ہوگا ہاتانی، اس نہیں کو بھی حضرت، اس اچھے سے سے پہلے آیا ہے، آیا ہے، اس میں آیا، جی اس میں جی آیا ہے۔ گرامر میں۔ بتائیے۔ جی تو کیا مطلب ہے؟ ہاتانی کا یوز کب کریں گے پتہ ہے؟ دو کے لیے، دو کے وہ لیے، وہ تو ٹھیک ہے، ضمیر میں، مؤنث کے لیے۔ مؤنث، ضمیر بننے مؤنث، کے لیے نہیں۔ پر دیکھیے حاضہ کی جمع آپ لوگوں نے کیا پڑھی ہے؟ حاضر، ہاں بھائی، حاضر کی جمع
अरे हाजा की जमा, पहले सवाल सुन लीजिए आशिक भाई। हाजा की जमा क्या आती है? हाउलाई। हाउलाई आती है। हम आपसे पूछे कि हाजा का डुअल, हाजा की तस्निया क्या आती है, तो उलाई का। आजानी। उलाई का। यस, सॉरी। उलाई का तो, उलाई का तो जालिका की जमा है भाई। जी। हाजा की जमा आती है हाउलाई, और हाजा का तस्निया आता है हादानी। इस हादानी। सफा में देखिए आप, अभी जस्ट हादानी। आपके सामने आया है, अभी जस्ट आपके सामने आया है, यहाँ देखिए। हाजानी नजर आ रहा है, हाजानी, जी जी। ये हाजानी है। ये किसकी तस्निया है? हाजा की तस्निया है। तो हाजा, हाजानी, हाउलाई। हाजा मुफरद यानी वाहिद, हादानी तस्निया, और हादानी जमा। हाजा का इस्तेमाल करेंगे मुफरद वर्ड के साथ, ये पढ़ चुके हैं। हादानी का इस्तेमाल करेंगे डुअल यानी तस्निया वर्ड के साथ। हाउलाई का इस्तेमाल करेंगे जमा के साथ, ठीक है। लेकिन अकल वाली जमा के साथ, जमा ज़बील उकूल के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपको बता दिया गया। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आते हैं हादी। हादी जो है, इसका डुअल क्या आता है, सॉरी, हादी की जमा क्या आती है? हाउलाई। हाजी की जमा भी हाउलाई आती है, लेकिन हाउलाई हादी आती है। का, लेकिन हादी का डुअल, हादी की तस्निया क्या आती है? हातानी। 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 हाथानी। यस, हादी का डुअल और हादी की तस्निया क्या आएगी? हातानी। हाथा। वेरी गुड। हातानी। तो हातानी का यूज करेंगे तस्निया मुअन्नस के साथ, हातानी का यूज करेंगे तस्निया मुजक्कर के साथ, और हातानी का यूज करेंगे तस्निया मुअन्नस के साथ। मुअन्नस के साथ। मुअन्नस के साथ। तो देखिए यहाँ पर, लिमन हातानिल मिस्तरतानी, यहाँ पर मिस्तरतुन है, ये डुअल इसका लाया तो मिस्तरतानी हुआ। मिस्तरतुन कहते हैं स्केल को, जो रूलर होता है ना, जिससे लाइन खींचते हैं पेज पर, उसको स्केल कहते हैं। तो लिमन हातानिल मिस्तरतानी क्या तर्जमा करेंगे? ये दोनों स्केल किसके हैं? दोनों स्केल किसके हैं? ठीक है। यूनुस हुमा ली, वो दोनों किसके हैं? मेरे हैं। वो दोनों किसके हैं? मेरे हैं। तो ये देखिए, इसमें आपको क्या क्या समझने, इस सबक में जो बुनियादी तौर पर आपको समझाया गया वो क्या क्या। एक तो ये समझाया गया कि हमें किसी चीज के बारे में सवाल करना है कि ये कितना है, यानी अदद के बारे में पूछना है, जैसे कम अखन लका या कम उख्तन लका, इस तरह से कितने भाई, कितने बहन, कितने मदरसा, ये सब। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, सवाल करेंगे, तो उसमें हमें कम का इस्तेमाल करना है, लफ्ज़ कम का। और उसके बाद जो वर्ड आप ऐड करेंगे, वो वर्ड कैसे ऐड करेंगे? वाहिद होना चाहिए। वो वर्ड कैसे होना चाहिए? वाहिद। वाहिद। यस, वाहिद होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मंसूब। मंसूब का मतलब उस पर दो जबर होना चाहिए। मंसूब का मतलब, जबर होना चाहिए। जी, वो जबर होना चाहिए। जबर, दो जबर होना चाहिए, ठीक है। एक चीज तो ये पढ़ी आपने इस सबक में। दूसरी चीज क्या पढ़ी? कि हादा की तस्निया हम हाजानी इस्तेमाल करेंगे, और हादिही अल्हम्दुलिल्लाह। की तस्निया हम हादानी इस्तेमाल करेंगे। ये दो चीजें आपने बहुत अहम हैं, ये दोनों पढ़ी। अब उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। लेकिन पहले इससे कि हम एक्सरसाइजेस की तरफ आए, आपसे एक मरतबा हम ये तर्जमा सुनेंगे। चलिए आमिर भाई, तर्जमा कीजिए अभी जो हमने पढ़ा है। अल المدرس कम अखल्लुका या मोहम्मद। अखन, कम अखन लका पढ़ेंगे उसको, लका। कम कम अखल्लका या मोहम्मद। तुम्हारे मोहम्मद तुम्हारे कितने भाई हैं? मोहम्मद। ली अखुन वाहिदुन। हाँ मेरा एक भाई है। जी। अल मुदर्रिस फकम अख्तल लका। और कितनी बहनें हैं? उख्तन लक, उख्तल उख्तन लका। लका। उख्तल लका। और कितनी बहनें हैं? मोहम्मद। ली उख्तानी। अ, दो बहनें हैं। मेरी दो बहनें जी। मेरी दो बहनें। अल मुदर्रिस कम अजलतन लिद्दर्रा लिद्दर्राजतु या हामिद। दर्राजती या हामिद। लिद्दर्राजत या हामिद। हजरत ये अजलत, अजलतन का मीनिंग क्या है?
عجلتن کا مطلب پہیا، پہیا جو پہیا لگتا ہے نا، چکا جس کو بولتے ہیں، پاؤں بول سکتے ہیں، پاؤں، پیر۔ اور سائیکل کے کتنے پہیے ہیں؟ سائیکل کے کتنے پہیے ہیں؟ اے حامد، حامد، لہا عجلتانی، دو لہا پہیے نہیں، ہیں، لہا، لہا۔ لہا، لہا عجلتانی، دیکھیے یہ جو دو۔ ہے نا، یہ جو ضمیر استعمال ہوتی ہے لہو، لہا، لہما، اس میں سب میں لام پہ زبر ہے ایکسپٹ ایک جو ہے نا، جو صرف فرسٹ پرسن ہے، واحد متکلم، لی، لی میں صرف لام پہ زیر پڑیں گے، باقی سب میں لام پہ زبر ہے۔ لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا۔ اس میں آپ دیکھ لیجیے کل 14 ہے، سب میں کیا ہے؟ زبر ہے، بالکل صرف ایک میں کیا ہے؟ ایک میں زیر ہے۔ صرف ایک میں زیر۔ چلیے المدرس، كم عيدا في السنة يا زكريا؟ جی، سنة کا حضرت، سنة کا سنتن کہتے ہیں سال کو، ایئر کو کہتے ہیں۔ تو کم عیدن فی السنتی یا زکریہ؟ سال میں کتنی عیدیں ہیں اے زکریا؟ جی زکریا، فی السنة عیدانی، سال میں 2 عیدیں ہیں، ہما عید الفطری و عید الاضحیٰ، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ المدرس، یا ابراہیم، ابو کا تاجر کبیر، اے ابراہیم، آپ جی کے آپ کے ابو بڑے تاجر ہیں؟ یہ آپ کے ابو بڑے تاجر ہیں؟ کیا آپ کے ابو بڑے تاجر ہیں؟ کم متجرعن عندہ، یہ اگر اس کا میننگ، کم متجرن عندہ، جی کم متجرن عندہ، متجرن کم متجرن عندہ، کم متجرن پڑھیں گے، کم اس کے بعد متجرن، کم کو الگ پڑھی، متجرن کو الگ پڑھی۔ کم متجرن عندہ، جی یس پڑھیے، کم متجرن عندہ۔ اس کا میننگ ہے حضرت متجرن دکان کو کہتے ہیں، اسٹور کتنے کو کہتے دکانیں ہیں؟ اوکے، ہیں۔ ان کتنے کے پاس دکانیں؟ ان کے پاس کتنی دکانیں ہیں؟ ان کے پاس کتنے دکانیں ہیں؟ ابراہیم، عندہ متجران کبیرانی، ان کے پاس 2 بڑی دکانیں ہیں۔ المدرس، کم نافذة فی غرفتک یا اسماعیل، اے اسماعیل، آپ کے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ اسماعیل، فیہا نافذتان، 2 کھڑکیاں ہیں۔ المدرس، لمن هذان الدفتران، جی لمن هذان الدفتران، جی آپ کی نوٹ بک کہاں ہے؟ جی دفتران کا مطلب نوٹ بک ہے نا سر؟ لمن هذان الدفتران، لمن کا مطلب کس کے، یہ کس کے ہیں؟ لمن هذان، یہ دونوں نوٹ بک کس کے ہیں؟ یہ دونوں نوٹ بک کس کے ہیں؟ جی علی، ہما علی، یہ جی میرے ہیں۔ جی المدرس، لمن هاتان المسطرتان، جی وہ دونوں، یہ دونوں اسکیل، یہ دونوں اسکیل کس کے ہیں؟ جی یونس، ہما علی، میرے ہیں، دونوں میرے ہیں۔ ہما علی، یہ دونوں میرے ہیں۔ چلیے اچھا، چلیے اس کے بعد ایکسرسائزز ہیں، اس میں کیا کرنا ہے دیکھیے، اجب عن الاسئلة الآتية مستعملا المثنى، یعنی ابھی جو کوشچنز آ رہے ہیں آپ کے سامنے، مستعملا المثنى،
جو آگے آپ کو کوشچنز آ رہے ہیں اس کا آنسر دینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا آنسر آپ دیں گے تو آنسر میں آپ کیا یوز کریں گے؟ تسنیہ یوز کریں گے. کیا یوز کریں گے؟ تسنیہ. جیسے پیچھے دیکھا نا آپ نے کہ پوچھا کم قلم کم اخن لگا، تو کیا آنسر آیا تھا؟ لی اخن، اور اس کے بعد کم اختن لگا آیا تو کیا کہا؟ لی اختان. تو ایسے ہی آپ نے ان سب میں کیا یوز کرنا ہے؟ مثنى. تسنیہ. مثنیٰ کہتے تسنیہ کو، تسنیہ یوز کرنا ہے. چلیے اس کو طلحہ بھائی آپ پڑھیے، آنسر دیتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے. یس. جی مولانا ایک سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمارین نمبر 1. کم قلما عندك؟ تمہارے پاس کتنے قلم ہیں؟ جی. جی. نمبر 2. کم کتابا عندك؟ آنسر بھی دینا ہے حضرت، آنسر بھی دیجیے نا. کم قلم عندک کا اس کا آنسر دینا ہے اسی روشنی میں جیسے آپ نے ابھی سبق میں پڑھا. جی. کم قلما عندك؟ قلما واحد. نہیں ویسے نہیں دینا، تسنیہ یوز کرنا ہے، تسنیہ. جی. میں نے کیا کہا آپ کو ابھی سبق لی. میں کہ بھائی سیکنڈ پرسن یعنی یو کے ذریعے سے، تم کے ذریعے سے اگر سوال ہو تو اس کا آنسر میں کے ذریعے سے آتا ہے، جی. یعنی فرسٹ پرسن آنسر آتا ہے. تو ہم، یہاں پر کم قلم عندک لکھا ہوا، تو عندک میں کاف کی جگہ فرسٹ پرسن رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ لی آئے گا. یہاں پر لی کیسے آئے گا؟ جو ورڈ ہے وہ آئے گا، صرف ضمیر چینج ہوگی نا. جی. یہاں پہ لکا تھوڑی ہے، عندک ہے نا. جی ہاں. تو کاف کو ہٹا کر کے کیا ایڈ کریں گے آپ؟ لی میں لام کو ہٹائیے تو کیا بچتا ہے؟ یا. تو یہاں پر یا ایڈ کریں گے نا، سمپل ہے. یا ایڈ کرتے ہوئے اس کو شروع میں لائیے، اس کے بعد جو قلم ہے اس کا ڈوئل لائیے، تسنیہ لائیے اس کا. تو کیسے بنائیں گے؟ ہم، یم یملی یملی قلم یکم. کوشچن کو آنسر میں ریپیٹ نہیں کرنا ہے. کم تو کوشچن ہو گیا، کوشچن جی. ورڈ کو آپ کیوں بول رہے ہیں آنسر میں؟ تھوڑا ابھی بتا دیجیے نا، سمجھ نہیں پا رہے. میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ کرنا کیا ہے کہ جب یو کے ذریعے سے سوال ہوتا ہے، واحد حاضر کے ذریعے سے جب سوال ہوگا، سیکنڈ پرسن کا جب سوال ہوگا تو اس کا آنسر ہمیشہ فرسٹ پرسن میں آتا ہے. کم قلم عندک میں کاف کیا ہے؟ سوال میں. ہاں سوال میں یہ سیکنڈ پرسن ہے، یعنی تمہارے پاس کتنا قلم ہے. تو جواب دیں گے تو ہم کاف کی جگہ پر یا لگا دیں گے، اندی میرے پاس. اب 2 قلم، یہاں پر تسنیہ استعمال کرنا. تسنیہ کا مطلب ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس 2 چیزیں، یعنی 2 قلم ہے، 2 عدد ہے. تو کیا تسنیہ بنانے کا کیا قاعدہ بتایا ہم نے آپ کو کہ جو مفرد ورڈ ہوگا اس کے لاسٹ میں الف اور نون ایڈ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جی. تو کیسے کہیں گے؟ قلمان. یم قلمانی. جی جی عاشق بھائی، سوری یہ طلحہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یکم قلمانی عندک. کم تو کوشچن ہے، کوشچن کے یکم لیے قلمانی. کوشچن کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے آنسر میں. جی. کوشچن کو آنسر میں ریپیٹ نہیں کرنا. کم کو ریپیٹ مت کیجیے آپ.
میں نے کیا کیا کہا آپ کو؟ کاف کی جگہ پر آپ یا لگائیے، کاف کی جگہ پر آپ یا لگائیے تو کیا ہوگا؟ اندی ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی جی، اس کو سب سے شروع میں لائیے، اندی ہو گیا۔ جی اس کے بعد قلمن کا تسنیہ کیا آئے گا؟ قلمانی، اب بولیے کیا ہوگا پورا؟ ہندی قلمانی۔ سمپل ہے، یہی تو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس سے پہلے جو آپ کے مثال میں اگزامپل آئی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، کم اختن لکا پوچھا گیا ہے، اب اس کا آنسر کیا آیا؟ لی اختانی۔ لی وہاں پر کیوں یوز ہوا؟ اس لیے کہ سوال میں لکا ہے تو کاف کو ہٹایا، لام کو رہنے دیا، جی سمجھ رہے ہیں؟ اور کاف کی جگہ یا جی ایڈ کیا، لی اختانی۔ ایسے یہاں پر ہاں، اندکا ہے تو اندکا کے کاف کو ہٹایا، وہاں پر یا ایڈ کیا تو کیا ہوا؟ اندی ہوا۔ ہندی، جی، تو اچھا اندی قلمانی، ہندی قلمانی۔ سمپل ہے جی، آگے چلیے۔ نمبر 2، کم کتابن عندک، جی تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ ہندی کتابانی۔ ہندی کتابانی، سمپل ہے جی، آگے۔ جی کم سبورتن فی فصلکم۔ سبورتن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا کہ کم کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مفرد ہوگا، واحد ہوگا، اور اس پہ زبر آئے گا، دو زبر پڑھیں گے اس پہ، تو سبورتن کیوں پڑھ رہے سبورتن، ہیں؟ جی جی سبورتن فی فصلکم۔ جی، اب دیکھیں یہاں پر فی جی فصلکم آیا ہے تو ضمیر یہاں پر بتائیے کون ہے؟ ضمیر کیا ہے اس میں فصلکم میں؟ ہیں؟ فصلی، نہیں، فصلکم میں ضمیر جو ہے وہ سنگولر کی ہے یا ڈوئل کی ہے یا جمع کی ہے؟ فصلکم میں کم کیا ہے؟ جمع کی ضمیر ہے کہ سنگولر یا ڈوئل؟ جمع کیے۔ جمع کی ہے تو جمع کا جواب ہم جمع سے دیں گے، اگر جی سنگولر کا رہتا ہے تب ہم یا لگاتے، لیکن یہاں پر جمع کا ہے تو ہم کم کی جگہ نون لگائیں گے، نون الف، تو کیا ہوگا؟ جی کم سبورتن فی فصلکم۔ ہاں، یہ آنسر دیتے ہوئے کم کی جگہ ہمیں نہ لگانا ہے۔ جی جی ہاں، اندی فصلی کونا۔ اندی یہاں کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جہاں پر جو ورڈ ہوگا وہی لگائیں گے، اندکا اس سے پہلے والے کوشچن میں تھا، جی صرف ضمیر کو ہٹانا ہے، جو ورڈ اس سے پہلے ہوگا اس کو رہنے دینا ہے۔ فصلکم میں ضمیر کون سا ورڈ ہے بتائیے؟ کم، کم ہے تو کم کو ہٹائیے آپ، اور کم کی جگہ پہ نون الف ایڈ کیجئے تو کیا ہوتا ہے؟ نون الف، فصلکانی۔ کم کو حذف کر دیا تو پھر پڑھ کیوں رہے؟ اچھا، فصلانی۔ وہ ساتھ کے نیچے زیر کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ فصلون ہے نا وہ، جی فصیلانی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فصل، نون الف کے ساتھ کیا پڑھیں گے آپ؟ لاسٹ میں نون اور الف ایڈ کریں گے تو فصلنا، فی فصلینا، فی فصلنا۔ جی سمپل ہے، فی لگا ہوا ہے، فصلکم میں جو کم ہے اس کو ہٹائیں گے، نہ لگائیں گے۔ دیکھیے ضمیر جو پروناؤن جو استعمال ہوتی ہے یا تو سنگولر ہے یعنی واحد، یا تو تثنیہ یا تو جمع، تو واحد استعمال ہوگی اگر ک آیا تو ک کی جگہ، کاف کی جگہ یا لگا دیں گے جی جواب میں، کما آیا یا کم آیا تو ان دونوں کی جگہ پر ہم آنسر میں کیا لگائیں گے؟ نون الف لگائیں گے۔ الف لگائیں گے جی، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کم سبورتن فی فصلکم۔ فصلنا، جی
फसीलना क्यों पढ़ रहे हैं आप भाई? फसलुन जो वर्ड है उसको उसी लफ्ज के साथ, उसी हरकत के साथ पढ़िए, कोई इसमें ये नहीं है। जैसे फी फसलिना अभी हमने बताया, आप जी ये फी फसलिकुम लिखा हुआ है या नहीं है सवाल में? है। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फी फसलिकुम में से कुम को हटा दीजिए और नून अलिफ बढ़ा दीजिए। ना बढ़ाइए तो क्या होगा? फसली फी फसलीना। फी फसलिना सिंपल है। अब आंसर दीजिए फी फसलिना, तस्निया इस्तेमाल करना फी फसलिना के बाद, जिसके बारे में आपसे सवाल किया गया है। सब्बू रतुन का मतलब क्या होता है? सब्बू रतुन का मतलब सबूरतुन का मतलब वो पलक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड। तो इसका आपने तस्निया में जवाब देना, डुअल में, तो कैसे यूज करेंगे? है सबूरतानी फी फसलीना। सबूरतानी फी फसलीना। क्या हो गया? पहले फी फसलिना लाइए। फी फसलीना सबूरतानी। जी, देखिए इससे पहले भी जो आंसर्स आए हैं सब में यही है ना कि भाई जो डुअल है उसको आप बाद में ला रहे हैं आंसर में। तो इसको आपने गौर करना है। इससे पहले भी आपने आंसर दिया तो कैसे दिया? इंदी कलामानी कहा आपने, इंदी किताबानी कहा, यानी डुअल जो तस्निया आप ला रहे हैं वो लास्ट में ला रहे हैं। तो यहाँ पे आप सब्बू रतानी फी फसलीना नहीं कह सकते, फी फसलीना सब्बू रतानी। जी चलिए आगे। कम रियालन इंदका इंदकल आनी या इन दकल आना, तो आना के ऊपर हमेशा जबर पड़ेंगे जहां पर भी आया आना। इंदकल आना या लैली। या लैला, या लैला, मैंने एक ज़ाब्ता कायदा बताया था कि कोई भी वर्ड अगर जो है या के साथ लिखा हुआ, यानी वो डेट वर्ड इज एंडिंग विद या, अगर या पर खत्म हो रही हो तो आप देखिए कि या के नीचे दो नुक्ता है या नहीं है। अगर या के नीचे दो नुक्ता नहीं है तो समझ लीजिएगा कि या सिर्फ लिखी जाएगी, पढ़ी नहीं जाएगी। और अगर या के नीचे दो नुक्ता है तो समझ जाइएगा कि या लिखी भी जाएगी और पढ़ी भी जाएगी। एक फॉर एग्जाम्पल, एक जगह लिखा हुआ है आला और एक जगह लिखा हुआ अली, तो आप दोनों में फर्क कैसे समझेंगे? अगर दो अली के नीचे दो नुक्तों में दो नुक्ते आते हैं या के। हाँ, तो उसको अली पढ़ेंगे और अला के नीचे दो नुक्ता नहीं आएगा। ऐसे नहीं ही आएगा। अगर लैली रहता, आपने लैली पढ़ा, इसको लैली उस वक्त पढ़ते जबकि या के नीचे दो नुक्ता होता, लेकिन वो यहाँ या लैला। के नीचे दो नुक्ता नहीं है। जी चलिए जी। जी, क्या तर्जमा होगा? कम रियालन इंदका लान या लैला। ऐ लैला तुम्हारे पास अब कितने रियाल हैं? जी, जी इसका आंसर दीजिए आप। इसको भी तस्निया में आंसर देना है, जी कुछ नहीं करना है। जहां पर आप इंदका में काफ है उसको आप हटा दीजिए, काफ को बस। जी। तो कैसे यूज करेंगे? ए, इन इंदी इंदी रियालानी। इंदी रियालानी। इंदी रियालानी सही है। जी अल आन का भी इजाफा कर दीजिए। इंदी रियालानी अल आना। इंदी जी रियालानी अल आना या लैला। जी जी। चलिए। हम्म, कम ये हम्म, कम उख्तल लका या अली। यहाँ से आप पढ़िए, यहाँ से आप पढ़िए अब्दुल गनी भाई, अगर आप हैं तो। हजरत अभी बाहर हूँ मैं, अभी पहुंच कर बात करता हूँ, यहाँ पर शोर है। चलिए आमिर भाई आप पढ़िए। कम उख्तल लगा या अली। ये आपके कितने भाई हैं? जी, इसका आंसर देना है। अभी जैसे समझाया ऐसे ही आंसर दीजिए। जी कम
अम्मन लका या आमिना, ए आमिन पहले आपकी आप उसका आंसर तो दीजिए ना, कम वक्तन लका या अली का आंसर क्या होगा? उख्तानी, ली जी उख्तानी, जी ठीक है। कम अम्मन लका या आमिना। उम, जी उम्मन यहाँ पे खाला के लिए है हजरत या माँ के चाचा लिए? चाचा, अम्मन अम्मन उम्मन नहीं, अम्मन पढ़ेंगे उसको, चाचा। कम अम्मन लका या अली या अमीना, जी ली अम्मानी, जी कम सिद्दीक लका या मोहम्मद, जी। ए मोहम्मद तुम्हारे सदीकन मीन्स सिद्दीकन नहीं, सदीकन पढ़ेंगे उसको, दोस्त, सदीकन। आपके कितने दोस्त हैं? ली जी सदीकान, जी कम तालिबन जदीदन फी फस्लिकुम, जी क्लास में कितने नए तलबा हैं? जी। अ, अ, तलबानी, कम तालिबन जदीदन फी फसलिकुम, तो कुम यहाँ पर आया, अभी हमने उनको समझाया है जो तलहा भाई को, वैसे ही आप भी उसको फॉलो कीजिए। फी फसलिकुम आया तो क्या करना है हमें, क्या बताया हमने उनको? जी, आपने सुना आमिर भाई हमने क्या बताया था? नहीं हजरत, मैं सुन नहीं पाया। नहीं थे क्या आप? मैं थोड़ा एक बार फिर से बता दो। अल्लाहु अकबर, मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। चलिए तलहा भाई, आप उनको बताइए क्या बताया गया आप? जी मौलाना। जी, क्या बताया गया? अल्लाह। फी फसलिकुम जो ऊपर आया था उसके बारे में हमने क्या बताया आपको? जी, अगर जमीर अगर आता है तो इसमें जो है जमीर आया, देखिए जैसे कुम आ गया जमीर, इसमें जमीर है, क्या है वो, कुम है। अगर जब कुम आ जाए तो कुम को हटाकर नून अलीफ लगा देना चाहिए। हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि सेकंड पर्सन से जब क्वेश्चन होता है तो उसका जवाब जब आता है ना तो फर्स्ट पर्सन से आता है। यानी अगर वाहिद हाजिर की ज़मीर से सवाल किया जाएगा तो जवाब में वाहिद मुतकल्लिम आएगा, और तस्निया हाजिर से सवाल किया जाएगा या जमा हाजिर से सवाल किया जाएगा तो जवाब में क्या आएगा, जमा मुतकल्लिम आएगा। ठीक है। जी तो फी फसलिकुम है तो फी उसके जवाब में फी फसलिना आएगा। अगर फी फसली का होता तो उसके जवाब में फी फसली आता, और अगर फी फसली कुमा होता तो उसके जवाब में फी फसलिना आता। सिंपल है, समझ गए आमिर भाई? जी, फी फसलिना तालिबानी, जी, फी फसलिना तालिबानी, ठीक है। कम कम मस्जिदन फी करियतिका या जकरिया, जी ठीक है। ए जकरिया तुम्हारी गली में हम्म, कितनी मस्जिदें हैं? तुम्हारी बस्ती में कितनी मस्जिदें हैं जकरिया? कम हमारी मस्जिदन फी करियती का या जकरिया। जी हम्म, मस, मस्जिद मस्जिदान, जी। करियत नहीं, फी करियती ऐसे गई, फी करियती। फी करियती मस्जिदानी, जी, फी करियती मस्जिदन, ठीक है, फी करियती मस्जिदन। जी, उसके बाद आगे। कम ये हजरत फना फुंदुकुन है, फुंदुकुन उसकी जमा फनादिकु आती है, आपने पढ़ा, फुंदुकुन उसकी जमा फनादिकु। कम फुंदुकुन फी हाजिह शारि, कम फुंदुकन, कम फुंदुकन ऐसे पढ़ेंगे। कम फुंदुकन फी हाजिह शारि, आपकी गली में कितने? फुंदुकन का मीनिंग हजरत रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को कहते हैं फुंदुकन, पढ़ेंगे फुंदुकन, फंदुकन नहीं, फुंदुकन। फुंदुकन, कम फुंदुकन फी हाजिह शारि, आपकी गली में कितने रेस्टोरेंट हैं? जी हम्म, जी फुन
फंदुकानी। جی ٹھیک ہے، اس کو آپ ہمیشہ لاسٹ میں رکھیے گا، ڈوول جو ہے نا تسنیہ، اس کو ہمیشہ لاسٹ میں رکھیے گا. جی اس میں حضرت اسٹارٹنگ میں کیا آئے گا؟ اس میں خالی مطلب فندقانی دیکھیے، سے پہلے صرف کم کو ہٹانا رہتا ہے، کم جو کوشچن ہے اس کو ہٹانا رہتا ہے، باقی جو ورڈ آیا سنگولر اس کو ڈوول کر دینا ہے، اور باقی ایز اٹ ایز جو جیسا ہے ویسے ہی ایڈ کرنا ہے. اوکے، فندقانی فی حادث الشارع، هذا الشعر فی حدیث نہیں، فی هذا الشعر. فی حادث الشارع، ہاں، پورا کمپلیٹ آنسر کہیے، فی هذا الشعر، فی حادث الشارع فندقانی. فی هذا الشعر فندقانی. اوکے. کم اخلک یا سعاد، یا سعاد. یا سعاد، اے یہ سعاد. سعاد جو ہے نا یہ لیڈی کا نام ہوتا ہے، تو کم اخن لکی کہیں گے، اوکے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک. کم اخلک جی یا سعاد، اے سعاد، جی آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ جی. لی لی اخانی. پہلے لی اخوانی، یہ اخن جو ہے نا اخن، اس کو جب ہم ڈول بنائیں گے، اس کو جب تسنیہ بنائیں گے تو کیا کریں گے، اس میں ہم واو زبر الف نون لگائیں گے، واو زبر الف نون، تو کیا ہوگا، لی اخوانی. لی اخوانی. جی آگے لکھ بھی دیا، دیکھیے الاخو مسنات اخوانی، کہ اخن جو ہے اس کی تسنیہ کیا آتی ہے، اخوانی آتی ہے. کیا آتی ہے، اخوانی. دیکھ رہے ہیں لاسٹ میں نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، یہاں جی جی. دیکھیے. چلیے، تو یہ ہوا سمپل ہے، ہم نے اس کو ریپیٹ کیا کہ کم کے ذریعے سے کوشچن آپ کو کیا گیا ہے کہ کیسے ہم کوشچن کریں گے اور اس کا آنسر کیسے دینا ہے. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کوشچن میں جو پروناؤن یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آنسر دیتے ہوئے وہی پروناؤن ہے. ایک رول ہمیشہ ضابطہ یاد رکھیے گا کہ کوشچن میں اگر واحد حاضر یا تثنیہ حاضر یا جمع حاضر، انگلش میں سیکنڈ پرسن کے تینوں، یعنی سیکنڈ پرسن سنگولر، سیکنڈ پرسن ڈوئل اینڈ سیکنڈ پرسن پلورل، ان میں سے کوئی بھی ضمیر پروناؤن استعمال ہوتی ہے، اس کا آنسر ہم کس سے دیں گے، فرسٹ پرسن سے دیں گے. یعنی واحد حاضر کا جواب واحد متکلم سے آتا ہے، اور تثنیہ حاضر کا جواب اور جمع حاضر کا جواب جمع متکلم سے آتا ہے. اس کو ہم نے کہا کہ اگر ضمیر کوشچن میں جو پروناؤن استعمال ہوا، جو ضمیر استعمال ہوئی ہے، اس کے لاسٹ میں جو بھی ضمیر ہوگی اس کو آپ نے چینج کر دینا. فور ایگزامپل کاف ہے تو کاف کو یا سے بدل دینا ہے، یعنی ک اگر ہوگا صرف ک، اندہ کا ہے، فصفی فصلی کا ہے، اس طرح کا لکا ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے، کاف کو یا سے بدل دینا ہے. تو عندکا میں عندی ہو جائے گا، لکا میں لی ہو جائے گا، فی فصلیکا میں فی فصلی ہو جائے گا. لیکن اگر تسنیہ ہے یعنی دو ہے تو فی فصلی کما کوشچن میں رہے گا، اندکما کوشچن میں رہے گا، لکما کوشچن میں رہے گا. اس کو آنسر میں ہمیں کیا کر دینا ہے، اندنا کر دینا ہے، لنا کر دینا ہے، فی فصلنا کر دینا ہے، اور جمع میں بھی کیا کرنا ہے، سب میں نہ کر دینا. فور ایگزامپل لکم ہے کوشچن میں تو لنا کر دیں گے، اندکم ہے کوشچن میں تو آنسر میں اندنا کر دیں گے. ٹھیک ہے، فی فصلکم ہے کوشچن میں تو آنسر میں کیا کر دیں گے، فی فصلنا کر دیں گے. سمجھ میں آیا؟ جی راج محمد بھائی آپ ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھیے، یہ کوشچن آنسر ہے. یہ 8 والے میں ہاں ہاں آنسر میں فی فصلنا طالبانی جدیدانی آتا. ہاں، فی فصلنا طالبانی جدیدانی، جدیدانی آپ ایڈ کریں گے تو اور اچھی بات ہے، طالبانی کا صفت ہو جائے گا جیسے کہ کوشچن میں بھی صفت ہے. جی چلیے راج محمد بھائی پڑھیے. یہ فرسٹ سے ہاں فرسٹ سے پڑھنا ہے، کم قلمن سے. کم قلمن عندکا. جی کم جی کم قلمن عندک ہے.
हाँ तो नाम लगाना है शुरू में। नाम नहीं लगाना है, मैंने अभी बताया कम आप। कलमन इन देखिए कम इंदी। जो है ना, इससे क्वेश्चन करते हैं। सब सुन लीजिए तवज्जो से, जो यहाँ पर मौजूद हैं सब तवज्जो से सुनिए। एक मरतबा फिर मैं रिपीट करता हूँ, 2-3 दफा बता चुका हूँ कि भाई कम जो है इसके जरिए से सवाल करते हैं। क्वेश्चन में दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को आंसर में रिपीट नहीं किया जाता। अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपके पास 2 भाई है या आप कितने भाई हैं, तो क्या कितने के लफ्ज को आप आंसर में रिपीट करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं बोलेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन वर्ड सिर्फ क्वेश्चन में आएगा, हम उसको आंसर में ले लेंगे तो गलत होगा। तो कम को जी। आप आंसर में नहीं ले सकते हैं। मैंने क्या अच्छा। बताया अभी के कम के बाद जो वर्ड आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा सिंगुलर होगा और उसके ऊपर 2 जबर आएगा। ठीक है, ये आपने हाँ। समझ लिया। अब आपसे आंसर मांगा जा रहा है तो क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन में आपको उस वर्ड के बाद एक प्रोनाउन यूज किया जाएगा, जमीर इस्तेमाल की जाएगी। तो आपको ये देखना है कि भाई जमीर कौन सी है। जमीर जाहिर है उसमें जमीर आमतौर से यूज होगी कौन सी? सेकंड पर्सन की जमीर यूज होगी, यानी वाहिद हाजिर की जमीर यूज होगी, तस्निया हाजिर की जमीर यूज होगी, जमा हाजिर की जमीर यूज होगी। तस्निया हाजिर, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, समझते हैं ना? हाँ। हाँ। तो आपने करना क्या है, जमीर के अकॉर्डिंग आपने आंसर में, इतना तो आपको पता है कि सेकंड पर्सन का आंसर हमेशा क्या आता है? फर्स्ट पर्सन से आता है। हम आपसे पूछें कि भाई तुम्हारे पास कितने भाई हैं, तो जाहिर है आप क्या कहेंगे? मेरे पास। आप ये नहीं कहेंगे तुम्हारे पास। आंसर में आप क्या कहेंगे? आंसर में मेरे आप जाहिर सी बात है क्या कहेंगे जी? मेरे तो जी, तो का मतलब होता है तुम, तुम्हारा, तुम्हारे पास, इस तरह का मतलब इंदका है। इंदका का मतलब हुआ तुम्हारे पास। अब जब आंसर देंगे तो जाहिर है इंदका, अगर आप अरबी में वर्ड रिपीट करते हैं इंदका एज इट इज, तो ये गलत होगा कि नहीं होगा? हाँ गलत है। गलत होगा। तो करना क्या है? करना ये है कि जो जमीर है काफ, वो चूंकि वो सेकंड पर्सन की जमीर है, वो वाहिद हाजिर की जमीर है, आप उसको वाहिद मुतकल्लिम की जमीर बनाएंगे। कैसे? काफ को हटा करके या लगा देंगे वहां पर, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इंदका, इंदका में काफ को हटाइए और या लगाइए तो क्या होगा? जी राज मोहम्मद भाई, इंदका में लास्ट में जो काफ है उस काफ को हटाइए और या लगाइए तो क्या होगा? इंदी। हिंदी होगा। सिंपल है। तो आपने हिंदी को सबसे स्टार्टिंग में रखना है और उसका आंसर आप जो देंगे वो जो वर्ड आया है यहाँ पर उस वर्ड का डुअल तस्निया आपने यूज करना है। जी जी। तो कैसे कहेंगे? कलमान इंदी। अभी मैंने कहा कि हिंदी को सबसे स्टार्टिंग में रखना है। इंदी कलमानी। जी हो गया, ऐसे ही बस सिंपल। जी इंदी चलिए आगे। कलमानी। कम किताबन इंदका। इंदी किताबानी। जी ठीक है, आगे। कम सबूरतुन फी सबूरतुन नहीं पढ़ना है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि कम के बाद जो वर्ड आएगा उस पर 2 जबर पड़ेंगे। कम सिंगुलर होगा, मुफरद सबूरतन। होगा। जी जी कम सबूरतन फी फसलिकुम। जी। फसलिना फी भी लगाएंगे। फी, फी फी क्वेश्चन मार्क का हिस्सा फसलिना। नहीं है जी। फी फसलिना सबूरतानी। जी कम रियालन इंदल आन आना या जी। लैला। इन द की पढ़ेंगे उसको, इन द की। लैला मुअन्नस है ना, तो इन द की मुअन्नस के लिए की इंद यूज होता है। तो इंदकिल आना या लैला। जी। इन क्या आंसर देंगे अब? वही करना जो अभी मैंने बताया इंदी आपको। इन द की है तो उसको आपने या से बदलना है, सिंपल है। इंदी इंदी रियालुन को डोअल बनाइए ना, तस्निया। रियालानी।
جی ٹھیک ہے. عندي کیا ہوگا؟ ريالان. الانا، الان کو ذکر کیجئے. اندی ریالانی، لانا سمپل ہے. عندي ريالان الآن يا ليلى. یا لیلا اب نہیں لگائیں گے، یا لیلا تو پوچھا گیا ہے نا. جی جی. عندي ريالان آن. جی جی الانا، اندی ریالانی الانا. الآن. كم جی. أخ اخت ہے، وہ اخت ہے. اس سے پہلے بھی یہ ورڈ آ چکا ہے، اخن ہے اور اختن ہے. اختن پڑھیں گے اس کو، کم اختن. جی أختا لك يا علي. یا علی. يا علي. آنسر کیسے دینا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اب بھی میں نے بتایا کس طرح سے عندي دینا ہے. أختي. ابھی ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ سیکنڈ پرسن کا جو آنسر آتا ہے ہمیشہ فرسٹ پرسن میں آتا ہے. اب وہ پروناؤن کے اکارڈنگ آئے گا. پروناؤن اگر سنگولر ہے، یعنی اگر وہاں پر واحد حاضر استعمال ہوا ہے، تو آپ آنسر دیتے ہوئے واحد متکلم استعمال کیجئے. لکا یہاں پر یوز ہوا ہے، تو لکا کو آپ اگر واحد متکلم میں یوز کریں گے تو کیسے یوز کریں گے؟ کاف کو ہٹانا ہے وہاں پر یا ایڈ کرنا ہے، سمپل ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں پہلے آپ لکا پہ، ابھی اخت کو چھوڑیے، ابھی اخت اور اخت کو چھوڑیے. لکا ہے نا، لکا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی ہاں. لکا میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ کاف کو ہٹائیے، یا کو ایڈ کیجئے، تو کیا ہوگا؟ لی ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آنسر ہے اس میں آپ نے ڈوئل لانا ہے. کوشچن میں سنگولر واحد یوز ہوا ہے، اور آپ آنسر جب دیں گے تو اس میں آپ تثنیہ لائیں گے، جیسے ابھی آپ گزشتہ کوشچنز میں لائے ہیں. اختن کی تثنیہ کیا ہے؟ اختانی. سمپل ہے، تو کیسے کہیں گے پھر؟ لی اختانی. اختانی. جی آگے کوئکلی. کم امن لکا لکی. امن لکی یا آمینہ. ویری گڈ. جی یا کم آمینہ تو. امن لکی یا آمینہ. جی لئی. لئی نہیں، لی. یا ایڈ کریں گے تو آٹومیٹک لام کے نیچے زیر آ جائے گا. لی امانی. لی امانی. چلیے آگے. کم صدیقن لکا یا محمد. جی یا محمد. یا محمد لی صدیقتانی. یہ مذکر ہے صدیقن، تو صدیقانی کہیں گے، صدیقتانی نہیں. صدیقانی. لی صدیقانی. ویری گڈ، بہت اچھا. آگے. جی کم طالبن جدیدن فی فصلکم. فی فصلکما. فی میں نے کیا کہا آپ کو فصلکنا. کہ سیکنڈ پرسن کی جو بھی ضمیر ہوگی اسی کے اکارڈنگ جمع والی ضمیر ہم لائیں گے. کم کی ضمیر ہم جمع میں لائیں گے تو نہ ہو جائے گی، نون الف ایڈ کرنا ہے آپ نے کم کو ہٹا کے. فی فصلنا. جی طالبانی جدیدانی. ویری گڈ، بہت اچھا. آگے. جی کم مسجدن فی قریتک یا زکریا. جی فی قریتی جی ٹھیک ہے. مسجدانی. ویری گڈ. ٹھیک ہے. آگے. کم فندقن فی هذا الشارع. فندقن، وہ لفظ فندقن. فندقن. کم فندقن فی هذا الشارع. جی شارع. یہاں شارع کو ایز اٹ از رکھنا ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنا ہے، بس وہ ٹھیک ہے. فندقی. یہ فندق نہیں، فندق ہے، فندق لفظ ہے وہ. فندقی. فی فندقی. فندق کو ڈول لائیں گے نا، فی ہذا الشارع تو جیسے ہے ویسے ہی یوز کیجئے. فندق کو آپ ڈول لائیے. فندقانی. جی اب پورا کمپلیٹ آنسر دیجئے، کیسے دیں گے آنسر؟ فی هذا الشارع فندقانی. صحیح ہے، ویری گڈ، بہت اچھا. کم جی اخل لک یا سعاد. یہاں پہ اخن لکھا بھی ہوا ہے، اور میں نے کہہ بھی دیا ہے کہ کم کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ مفرد آئے گا، اور اس کے اوپر دو زبر پڑیں گے، تو آپ اخن کیوں کہیں گے؟
ली ली कम उख अखन कम अखन पढ़िए ना उसको। कम अखल लकी जी ठीक है। यह सुआदु जी। या स्वाद कम अखोली या स्वाद कम अखन लकी या सुआदु। कम अखल लकी या स्वाद उसके जी अल्लाह अलखफो मुसन्ना आप पहले लकी लकी को तो ठीक कीजिए, जो लकी है ना उसमें या लगाइए, काफ। लकी अखुल लकी के लकी साथ है वहां पर या ऐड करना है। ली अखुल लकी ली अखुल ली अखवानी। क्या करना था कि जो भी जितने भी सिंगुलर वर्ड क्वेश्चन में उसको डुअल बनाना था, सिंपल था। तो ली अखवानी होगा ना। जी जी जितने भी मुफरद वर्ड्स आते हैं ना उन सब की को जो डुअल बनाया जाता है हालत रफा में, तो उसका आसान सा तरीका ये है कि उसके आखिर में आप अलिफ और नून ऐड कर दीजिए, सिंपल है। और नून के नीचे जेर दे दीजिए बस। कुछ ऐसे वर्ड्स आपको आएंगे जिसमें ये रूल नहीं चलेगा, जैसे अखुन है। अखुन में आप सिर्फ अलिफ और नून ऐड नहीं करेंगे, अलिफ और नून से पहले आपको वाव जबर भी ऐड करना पड़ेगा। तो अखुन का तस्निया जो आएगा वो अखवानी आएगा। क्या आएगा? अखवानी अखवानी। सामने लिख भी दिया है देखिए, अल अखु और मुसन्ना, उसके बाद देखिए अखवानी लिखा हुआ है। चलिए इसको एक मरतबा फिर से आप लोग रिपीट कीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से आप लोग पढ़ के आइएगा। कल इंशाल्लाह इसको हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर आगे के एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। अभी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है।